बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 403 का करेंगे लेक्चर नंबर 29। आज के लेक्चर में हम लोग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं अट्रैक्शन की, यानी कि क्यों हम लोग किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, कौन सी करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम लोग दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये वाला टॉपिक हम लोग एक तो देखेंगे। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो 3 तरह की बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, दूसरा होता है सिमिलैरिटी और तीसरा होता है हमारा डिजायरेबल पर्सनल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं। एक ओल्ड सेइंग ये है कि ब्यूटी वो होती है, यानी कि ये नहीं है कि ऊपर की स्किन को आप जस्ट देख के तो आप ये कहते हैं कि वो बंदा खूबसूरत है या नहीं है, बल्कि ब्यूटी इज समथिंग डीप। ठीक है, आप बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। पर्सनल ब्यूटी एक सबसे बड़ी रिकमेंडेशन समझी जाती है किसी भी और लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के मुकाबले में, यानी कि जब किसी भी इंसान को हम देखते हैं वो हमें खूबसूरत लगता है, वही उसकी एक बड़ी रिकमेंडेशन होती है कि हम लोग उसकी तरफ हम लोग अट्रैक्शन फील करते हैं, इवन कि उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया या नहीं करवाया। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की ये जो स्टीरियोटाइप है, इसके ऊपर रिसर्च भी की गई है। रिसर्च ये की गई थी कि आखिर कौन सी चीज़ होती है जिसे हम लोग खूबसूरत समझते हैं। पहले की जो स्टडी थी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप के हवाले से, उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स को एक पिक्चर्स दिखाई गई थी औरतों की और मर्दों की, जिसमें से कुछ पिक्चर्स में वो गुड लुकिंग थे, कुछ एवरेज थे और कुछ जस्ट बिलो द एवरेज थे। फिर उनकी पर्सनैलिटीज़ को इवेल्युएट किया गया था। रिजल्ट से ये बात सामने आई थी कि स्टूडेंट्स ने जो फिजिकली अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनको स्टूडेंट्स ने ज़्यादा जो है वो अज्यूम किया था कि इनके अंदर डिज़ायरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स ज़्यादा होंगे, यानी कि जो सोशली जो अच्छे ट्रेट्स होते हैं वो इन खूबसूरत लोगों के अंदर ज़्यादा पाए जाते होंगे। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का ये अफेक्ट हॉलीवुड मूवीज में भी हमें देखने को मिलता है। ब्यूटीफुल और जो हैंडसम कैरेक्टर्स होते हैं उनको ज़्यादातर विजुअल्स और जो रोमांटिकली एक्टिव और सक्सेसफुल होने के कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। 2 सेपरेट मेटा एनालिसिस भी की गई है स्टडी से, और इससे ये बात सामने आई है कि फिजिकली जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनको लोग ज़्यादा सोशल भी समझते हैं, उनको लोग ज़्यादा सक्सेसफुल समझते हैं, हैप्पी समझते हैं, डोमिनेंट, सेक्सुअली वार्म भी समझते हैं, मेंटली हेल्दी भी समझते हैं, इंटेलिजेंट और सोशली स्किल्ड भी समझते हैं। अब कुछ क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि एक कल्चर में जो चीज़ खूबसूरत समझी जाती है हो सकता है कि दूसरे कल्चर में वो चीज़ खूबसूरत ना समझी जाती हो। अब फाइंडिंग्स जो ऊपर वाली जो हमने देखी हैं, जो कि ली गई हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से ली गई हैं। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में भी पाई जाती है। बच्चों के साथ भी ये रिसर्च की गई है। जो अट्रैक्टिव छोटे बच्चे होते हैं उनको लोग समझते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर ज़्यादा लाइकेबल होंगे, ज़्यादा सोशेबल होंगे, ज़्यादा बासलाहियत होंगे, और इनको वो केयर करना भी ऐसे बच्चों को उनको आसान लगता है। अट्रैक्टिवनेस का ताल्लुक है जॉब रिलेटेड आउटकम्स के साथ भी, चाहे हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की बात करें या हम लोग कलेक्टिविस्ट कल्चर की बात करें। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का जॉब से रिलेटेड जो आउटकम्स होते हैं उसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ख़ासतौर पे हायरिंग से रिलेटेड खूबसूरत लोगों को हायरिंग में ज़्यादा उनको मार्जिन दिया जाता है, सैलरीज उनको ज़्यादा दी जाती हैं, प्रमोशन डिसीजंस में भी ज़्यादा प्रायोरिटी खूबसूरत लोगों को दी जाती है। रिसर्च की गई थी, उससे रिजल्ट सामने ये आए थे कि जो एक अच्छे गुड लुकिंग मैन होते हैं वो, और एक वो मर्द जिनके एवरेज फेसेस होते हैं, दोनों की स्टार्टिंग सैलरीज में $2200 का डिफरेंस था। औरतों की अगर हम लोग बात करें तो औरतों की जो फेशियल अट्रैक्टिवनेस होती है, चेहरे की जो खूबसूरती होती है, वो उनकी स्टार्टिंग सैलरीज के ऊपर तो कुछ खास असर नहीं डालती, लेकिन जब एक दफ़ा औरत को हायर कर लिया जाता है तो उसके बाद ये देखा गया था कि पर ईयर के हिसाब से जो औरतें ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव होती हैं और जो कम अट्रैक्टिव होती हैं उनमें $4200 का डिफरेंस पाया जाता है। अब लेकिन ये बात भी है कि हाइट और वेट नहीं अफेक्ट करते औरतों की स्टार्टिंग सैलरी को। रिसर्च लिटरेचर से ये बात साबित हो चुकी है कि जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसका असर होता है आपकी जॉब की सक्सेस के ऊपर। आगे हम लोग चलते हैं तो ओबेसिटी और अट्रैक्टिवनेस बायस की हम लोग बात करते हैं। जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनको स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है, उनको एक तो ये है कि उनको बुरा समझा जाता है, और डिस्क्रिमिनेशन का भी उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है वर्क प्लेस पे, क्योंकि लोगों का ये एक नेगेटिव व्यू बन चुका है कि वो लोगों को यूँ समझते हैं कि ये जो इनका वेट बढ़ा हुआ है ये इन लोगों की अपनी वजह से है, उनको उनके ओवर वेट का रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं लोग।
اینٹی فیٹ پریجوڈائز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، خاص طور پہ انڈیویجولسٹک کلچرس کے اندر. وہاں پہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ تعصب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اب کون لوگ اٹریکٹیو ہوتے ہیں، کون لوگ اٹریکٹیو نہیں ہوتے، اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی کلچر بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. کلچر ہی ہوتا ہے جو اٹریکٹیونیس کے اسٹینڈرڈس کو سیٹ کرتا ہے. اب جو زیادہ تر جو فیچرز اٹریکٹیو دیکھے جاتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی جو دیکھنے میں آئے وہ ہیں کہ ایوریج فیسز جو ہوتے ہیں نا، ایوریج فیسز کا مطلب یہ اسٹیٹسٹیکلی ایوریج فیسز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آبادی کے اندر، کسی بھی پاپولیشن کے اندر جس طرح کا فیس سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے اس کو اٹریکٹیو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سیمیٹریکل اور جو بیلنسڈ فیسز ہوتے ہیں، سیمیٹریکل یا بیلنسڈ فیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رائٹ اور جو لیفٹ سائڈ ہوتی ہے نا فیس کی، یہ بالکل ایک جیسی ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی کبھی آئے نا دیکھیے گا، رائٹ سائڈ کو آپ لوگ دیکھیے، اپنی لیفٹ سائڈ کو دیکھیے تو کچھ لوگوں کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا ڈفرینس پایا جاتا ہے، تو وہ انسیمیٹریکل فیسز ہوتے ہیں. اب یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. وہ والی جگہیں جہاں پہ اچھا جہاں پہ باقی چیزیں ساری ایکول ہوتی ہیں، مطلب وہاں پہ جو ہے نا فوڈ بھی بالکل اچھا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہے، تو وہاں پہ مرد ایسی عورتوں کو پریفر کرتے ہیں جن کی ویسٹ ٹو ہپ ریشو لو ہوتی ہے، یعنی کہ ویسٹ پتلی ہو اور جو ہپ والی جگہ یہ چوڑی ہو، یہاں پہ جو ہے نا وہ گوشت زیادہ ہو. کیونکہ اس طرح کی جو باڈی ٹائپ ہوتی ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جن لڑکیوں کی ویسٹ ٹو ہپ ریشو جو ہے وہ لو ہوتی ہے، وہ ایک تو ان کی یوتھ کا بھی پتہ چلتا ہے، فرٹیلیٹی کا بھی پتہ چلتا ہے اور نان پریگننسی کا بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ وہ والے انوائرمنٹس جہاں پہ کھانے کی کمی ہوتی ہے نا، فوڈ شارٹیجز وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پہ مرد ایسی عورتوں کو پریفر کرتے ہیں جہاں پہ ان کی ویسٹ ٹو ہپ ریشو ہائی ہوتی ہے. پیٹ تھوڑا سا وہ بڑا ہوگا یا پیٹ یا تو وہ آگے نکلا ہوگا یا وہ ہپ کے ایکول ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح کی جو باڈی ٹائپ ہوتی ہے یہ رول پلے کرتی ہے کہ ایسی عورتوں کو سمجھا جاتا ہے کہ جب کھانا کم بھی ہوگا تو بھی یہ اپنے بچوں کو پال لیں گی. ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح سے اگر ہم لوگ، یہ تو ہم لوگوں نے باڈی کی بات کی، اگر ہم لوگ فیس کی اٹریکٹیونیس کی بات کریں تو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے سیمیٹریکل فیسز کو، یعنی کہ وہ لوگ جن کے لیفٹ اور رائٹ سائڈز بالکل ایکول ہوتی ہے، بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، میچڈ ہوتی ہیں، سیمیٹریکل ہوتی ہیں، ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، ان کو زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے. کیونکہ جو سیمیٹری ہوتی ہے نا یہ انڈیکیٹ کرتی ہے انسان کی ہیلتھ کو بھی، اور اس سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کوئی بھی کسی قسم کے جینیٹک ڈیفیکٹس نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ایوریج فیس ہوتے ہیں پاپولیشن میں وہ زیادہ لوگوں کو اٹریکٹیو لگتے ہیں. یہ بھی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ فزیکل اٹریکٹیونیس کو لوگ ایوریج رول کے تھرو ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد فیس سے جو ہے نا وہ یوتھفلنس یعنی کہ جوانی اور میچورٹی نظر آتی ہے یا نہیں آتی، اس بنیاد پہ بھی جو ہے نا وہ خوبصورتی کو جانچا جاتا ہے. جیسے اگر عورتوں کی بات کی جائے تو وہ والی عورتیں جن کا فیس تھوڑا جوان نظر آئے لیکن ان کی فیشل وجہ سے وہ تھوڑی سی امیچور لگے، ایسی فیمیلز کو زیادہ اٹریکٹیو سمجھا جاتا ہے. امیچور کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بڑی آنکھیں ہوں، چھوٹی سی نوز ہو، بھرے بھرے سے ہونٹ ہوں، چھوٹی سی تھوڑی ہو، اور ان کا جو جا ہوتا ہے نا وہ ڈیلیکیٹ سا نازک سا ہو، مطلب وہ پتلی جو ہوتی ہے نا یہ والی جبڑے کی ہڈی یہ. اور جو میچیور جو فیس کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں نا، جیسے کہ موٹے آئی بروز ہونا، چوڑا ماتھا ہونا، ہونٹ پتلے ہونا، بڑا سا جو ہے وہ جا ہونا، یہ سوشل ڈومیننس ظاہر کرتا ہے. اور یہ والے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں یہ میلز کے اندر پائے جائیں تو یہ ان کی اٹریکٹیونیس بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے اچھے سے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ لوگوں کی لوگوں کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے MCQs کے لحاظ سے بھی. اٹریکٹیونیس آخر میٹر کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کا یہ ایک بلیف بن چکا ہے کہ جو زیادہ پرکشش لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر پازیٹیو کریکٹرسٹکس زیادہ پائے جاتے ہیں. ایولیوشنری تھیوری کے مطابق اٹریکٹیونیس آپ کو ایک کلیو بھی دیتی ہے کسی بھی انسان کی ریپروڈکٹیو فٹنس کے بارے میں بھی اور ہیلتھ کے بارے میں بھی. اس وجہ سے اٹریکٹیونیس لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اچھا، اٹریکٹیونیس اسٹیریوٹائپیکلی ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ جو اسٹیریوٹائپس بنا لی ہیں اٹریکٹیونیس کے بارے میں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. ایلن فائنگول تھے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں پایا جاتا فزیکل اٹریکٹیونیس میں اور جو دوسرے ٹریڈز ہوتے ہیں ان میں، جیسے کہ انٹیلیجنس وغیرہ، ڈومیننس وغیرہ، سیلف اسٹیم وغیرہ، اور مینٹل ہیلتھ میں کسی بھی قسم کے ریلیشن شپ نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہم لوگ جو فزیکل اٹریکٹیونیس ہوتی ہے نا اس کی بنیاد پہ ایک تو ہم لوگ انٹرپرسنل اٹریکشن فیل کرتے ہیں. دوسرا جو فیکٹر جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان فزیکل اٹریکٹیونیس فیل کرتا ہے وہ ہوتا ہے سملیرٹی. اس کو کہا جاتا ہے
برڈز آف اے فیدر ریئلی ڈو فلاک ٹوگیدر. اچھا جو سوشل سائیکالوجیکل جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ ان لوگوں کی طرف اٹریکشن فیل کرتے ہیں جو ہمیں اپنے جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب اپنے جیسے نظر آنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شکل ہم سے ملتی جلتی ہو تب ہم لوگ اٹریکشن فیل کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی. مختلف قسم کی سملیرٹیز کی بنیاد پہ ہم لوگ اٹریکشن فیل کرتے ہیں. ڈیموگرافک سملیرٹی بھی ہو سکتی ہے، ایٹیٹیوڈنل سملیرٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو فزیکل اٹریکٹیونیس ہوتی ہے اس میں بھی سملیرٹی میٹر کرتی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ ڈیموگرافک سملیرٹی کی بات کرتے ہیں. یہ ریسرچ کی گئی ہے ہائی اسکول میں جو فرینڈشپس ہیں ان کو دیکھا گیا، اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کے جو بیسٹ فرینڈس ہیں نا، زیادہ تر وہی اسٹوڈنٹ آپس میں بیسٹ فرینڈس ہوتے ہیں جن کا جو سیکس کے لحاظ سے سملر ہوتے ہیں، ریس کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے، یا ان کا جو اسکول میں جو سال ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ سملر ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسری جو سملیرٹی میٹر کرتی ہے دیٹ از ایٹیٹیوڈنل سملیرٹی. یہ بھی اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ایٹیٹیوڈس اگر آپ کے کسی دوسرے بندے کے ایک جیسے ہیں تو اس سے بھی ایک دوسرے کو انسان بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اس سے پھر لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے اگلے بندے کے ایٹیٹیوڈس کو سمجھنے کے لیے. پارٹیسپینٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ایٹیٹیوڈ کوسچنیئر فل آؤٹ کرنا ہے. جب انہوں نے فل آؤٹ کر لیا تو ان کو دوسرے کوسچنیئرس دکھائے گئے تھے، اور وہ جو ان کے اپنے کوسچنیئر سے تھوڑے آنسرس جو ہے نا وہ ملتے، جو دوسرے لوگوں نے جو کمپلیٹ کیا ہوئے تھے نا کوسچنیئر، اس میں سے جو رسپانس ملتے جلتے تھے وہ لوگوں نے پڑھے تھے. ریزلٹ سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ پارٹیسپینٹس نے ان لوگوں کو زیادہ پسند کیا تھا جن میں ان کے اپنے کوسچنیئر میں اور جو دوسرے بندے کا جو کوسچنیئر ہے دونوں میں سملر رسپانسز کی پروپورشن زیادہ تھی. یہاں پہ سملر ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں نا، آپ لوگ اس کی تعداد کو نہیں دیکھتے، اس کو آپ لوگ پروپورشن کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ہے وہ 6 میں سے 4 ٹاپکس پہ ہمارے ساتھ اگر وہ ایگری کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ سملیرٹی کتنی ہے؟ 66% ہے. تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اس کی طرف آپ لوگ زیادہ اٹریکشن فیل کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فزیکل اٹریکٹیونیس بھی میٹر کرتی ہے. اس میں بھی اگر سملیرٹی ہو تو ریسرچرز نے یہ آبزرو کیا ہے کہ پبلک سیٹنگز میں جو بھی کپلز ہوتے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ جو کپل زیادہ تر وہ فزیکل اٹریکٹیونیس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خوبصورتی کی اگر اٹریکٹیونیس کی بات کریں تو دونوں ایک جیسے پرکشش ہوں گے تو ان میں زیادہ کمپیٹیبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ ان کی سیم سوشل ایکسچینج ویلیو، یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان فزیکل اٹریکٹیو دوسرے کی طرف اٹریکٹ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہماری سوشل ایکسچینج ویلیو ہے اگلے بندے کی بھی وہی سیم سوشل ایکسچینج ویلیو ہوگی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن فیل کرتے ہیں. ہماری یہ جو ہمارے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو کسی بھی بندے میں جو مخصوص قسم کے کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں جیسے کہ فزیکل اٹریکٹیونیس ہے، اس کی بنیاد پہ جو سملر چیزوں کی بنیاد پہ اگر ہم لوگ فزیکل اٹریکٹیونیس فیل کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میچنگ ہائپوتھیسس. اس میں ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے جو اچھا یہ بھی چیز لوگ زیادہ تر یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جن 2 کپلز کی آپس میں یا کپلز میں جو 2 لوگوں کی آپس میں فزیکل اٹریکٹیونیس سیم ہوتی ہے وہ زیادہ سیٹسفائڈ کپل ہوتے ہیں. تیسری چیز جو کہ انٹر پرسنل اٹریکشن میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے وہ ہے ڈیزائریبل پرسنل ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے. یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس وارم لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو پسند کا اظہار کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آپ کو اپروو کرتے ہیں، تو آپ لوگ خود بخود اس کی طرف اس بندے کی طرف آپ لوگ اٹریکشن فیل کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ نان وربل بیہیویئر جیسے کہ کوئی بندہ اسمائل کر رہا ہے، آپ کو توجہ دے رہا ہے، اپنے ایموشنس کو جو ہے وہ ایکسپریس کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ اگلے بندے کی طرف اٹریکشن فیل کرتے ہیں. دوسری چیز میٹر کرتی ہے کمپیٹنس. ہم زیادہ تر ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ ہمیں زیادہ اسکلفل لگ رہے ہوتے ہیں، زیادہ ذہین لگ رہے ہوتے ہیں، زیادہ باصلاحیت لگ رہے ہوتے ہیں. اب جو کمپیٹنس ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ریلیشن شپ کی نیچر پہ. فار ایگزامپل اگر فرینڈس ہے، اس نے کسی دوسرے فرینڈ کو کوئی بندہ اس نے فرینڈ چوز کرنا ہے تو اس میں وہ اگلے بندے کے سوشل سکلز کو دیکھے گا. کسی نے چوز کرنا ہے پروفیسر کو تو وہ اس کے نالج کو دیکھے گا. تو کمپیٹنس آپ لوگ مختلف انداز سے آپ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ لوگ کسی کو چوز کرتے ہیں. سوشل انٹریکشن کبھی کبھار پرابلمٹک بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی ہم لوگ جب کسی دوسرے بندے کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہاں پہ ریجیکشن کا رسک ہوتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کوئی سوشل بلنڈر کر دیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا کوئی نیگیٹو امپریشن اگلے بندے پہ پڑ جائے. سوشل اینزائٹی اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک آپ کے اندر کوئی انٹرپرسنل ایویلویشن کے حوالے سے آپ کے اندر کوئی ان پلیزنٹ ایموشن ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، یا آپ سے کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے آپ لوگ انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو ایویلویٹ کرتے ہوئے خود کو بلیم کریں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوشل اینزائٹی. اور یہ اس کی وجہ سے انسان سوشل انٹریکشن کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے.
اور سوشل انزائٹی انسان تب بھی ایکسپیرینس کرتا ہے جب وہ بالکل اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان سوشل ایکسچینجز میں ان پلیزنٹ فیل کرے گا۔ جو بہت زیادہ سوشلی اینزیس لوگ ہوتے ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے سراؤنڈنگس میں ارد گرد میں اگر ان کو کوئی کیو ملے گا نا ریجیکشن کا، تو وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے فیسز جن کے اوپر نیگیٹو ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان کو وہ زیادہ توجہ بھی دیتے ہیں، آئی کانٹیکٹ کو بھی لوگ اوائڈ کرتے ہیں پھر جو ہائیلی سوشلی اینزیس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نروس بھی وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم لوگ آتے ہیں لونلینس کے حوالے سے۔ لونلینس آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لونلینس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی خواہش سے جو آپ لوگ ایک کم یا چھوٹا سا آپ لوگ جو سوشل نیٹ ورک بنا لیتے ہیں یا انٹیمیٹ ریلیشن آپ لوگ کم بناتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لونلینس۔ اس میں آپ کی ایج، جینڈر، کلچر، ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ینگ ہوتے ہیں جیسے ایڈولسنٹس ہیں، جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ینگ اڈلٹس ہوتے ہیں جو کہ اپنی ارلی 20s میں ہوتے ہیں، یہ والی جو ایج ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اکیلے رہنے کی لونلیسٹ ایج گروپ ہوتا ہے یہ والا۔ جیسے جیسے لوگ میچور ہوتے ہیں اور اپنے ایڈلٹ ایئرس کی طرف آگے موو آن کرتے ہیں تو ان کی جو لونلینس ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ بیمار رہنے لگے ہیں یا کوئی کسی قریبی کی بندے کی اگر کوئی ڈیتھ وغیرہ ہوگی تو اس سے بھی انسان کی سوشل آئسولیشن پھر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آئسولیشن یعنی کہ لونلینس اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ایڈولسنٹس اور جو ینگ ایڈلٹس ہیں یہ زیادہ کیوں اکیلے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو ینگ پیپل ہوتے ہیں وہ بہت ساری سوشل ٹرانزیشنز کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، انہیں جاب کی بھی اس وقت ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے کیریئر بنانا ہوتا ہے، وہ فیملی بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو محبت ہو جاتی ہے، کبھی بریک اپ ہو جاتا ہے، فیملی اور فرینڈس کو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، ٹریننگ حاصل کرنی پڑتی ہے، فل ٹائم جاب کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے لونلینس بڑھ جاتی ہے اس ایج میں، ٹھیک ہے۔ جینڈر ڈفرینسز کے اوپر بھی اسٹڈی کی گئی تھی کہ عورتیں زیادہ مطلب وہ اکیلے ہوتی ہیں یا مرد زیادہ اکیلے رہنا پریفر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں پایا جاتا جینڈر ڈفرینسز کی بنیاد پہ، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کے اندر تھوڑی سی زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اکیلے ان کے اندر لونلینس جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن مرد ہو یا چاہے عورت ہو، وہ لونلی اگر فیل کر رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد زیادہ لونلی تب فیل کرتا ہے جب گروپ اٹریکشن سے وہ محروم ہو، دوسروں کے ساتھ وہ میل ملاپ اچھے سے نہ کر پا رہا ہو، اور عورتیں زیادہ لونلی تب فیل کرتے ہیں جب ان کو کوئی ایسا بندہ نہ مل رہا ہو یا ان کے پاس اویلیبل نہ ہو جن کے ساتھ وہ اپنے ایموشنز کو شیئر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کسی انسان کے اندر سوشل سکلز کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ اکیلے رہنا پریفر کرتا ہے، لونلینس بڑھ جاتی ہے۔ جو بہت زیادہ لمبے عرصے تک جب پرماننٹلی لوگ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے وہ مختلف جس طرح سے وہ سوچتے ہیں، جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے جو نئے یا اچھے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ جو آپس میں اسٹرینجرز تھے ان کو ایک گروپ کے اندر رکھا گیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا تھا کہ گروپس کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے خود کو جو ہے نا وہ ریٹ کرنا تھا۔ تو جو نان لونلی کالج اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود کو نیگیٹیولی ریٹ کیا تھا، انہوں نے پرسیو کیا تھا کہ وہ لیس فرینڈلی ہے، لیس آنیسٹ ہے، اوپن ہے اور لیس وارم ہے۔ فیلئر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں سوشل انٹریکشن میں، یہ اگر کوئی انسان اگر بہت زیادہ اکیلا رہنا شروع کر دے تو اس کو زیادہ وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ سوشل انٹریکشن کرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کا یہی بلیو ہوتا ہے کہ اگر ہم سوشل لائف کو امپروو کرنا بھی چاہیں تو بھی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جیسے آپ لوگوں نے جو لیکچر سنا ہے یہ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، باقی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے اس میں ہم لوگ انٹیمیٹ ریلیشن شپس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو بھی شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔